बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अगर किसी से गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर देना चाहिए, और अगर हम माफ़ नहीं करते तो क्या अल्लाह ताला इस पे हमारी पकड़ करेगा? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हील योरसेल्फ विद सहर। आई एम इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर एंड रिलेशनशिप कोच। ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो मोस्टली लोग ड्यूरिंग काउंसलिंग पूछते हैं, या आप कहीं किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई ज़्यादती कर जाए, तो मोस्टली ये क्वेश्चन मुझसे किया जाता है। तो ये टॉपिक हमारा रोज़मर्रा का टॉपिक है, तो क्यों ना इस पे आज बात की जाए। वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मे बी आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो अभी तक क्लियर ना हो इस हवाले से, वो क्लियर हो जाए। देखें, दुनिया में जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ भला है वहाँ बुरा है। आपके साथ अगर कोई ज़्यादती करता है, अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, तो उसके बदले आप क्या करेंगे? इंसान है, ज़ाहिरी बात है, पहली चीज़ जो माइंड में आती है वो ये आती है कि इसका पूरा बदला लिया जाए या उससे भी ज़्यादा कर गुजरें। ठीक है, और देखें, अल्लाह ताला ने हमें हक दिया है। जो मज़लूम है, अल्लाह ताला ने उसको ये हक दिया है कि वो जिस कदर चाहे, जिस कदर उस पर जुल्म हुआ है, ये सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा मैं आपको बता रही हूँ कि जालिम ने जिस कदर जो है वो जुल्म किया है मज़लूम पे, तो मज़लूम को अल्लाह ताला ने ये राइट दे दिया। मैं इसको एलेबोरेट कर रही हूँ, एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं है ये, कि जिस कदर उसने मज़लूम पे जुल्म हुआ है वो उस कदर उससे बदला ले सकता है। लेकिन अगर वो माफ़ कर दे तो अल्लाह ताला उसके बदले उसको अजर देगा, इनाम देगा उसके बदले। अगर ज़्यादती को माफ़ कर देता है ना किसी की, हम क्या करें? हम देखें, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल अनबेयरेबल हो जाती हैं। लोग इतनी ज़्यादती कर जाते हैं कि अनबेयरेबल हो जाती हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ इस्लाम हमें इसी चीज़ का दर्स भी देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ठीक है, वो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी। आप सल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा, हबशा ने उन्हें कत्ल किया था। ठीक है, और जब फ़तह मक्का हो गई, जब सब बैठे हुए थे, लोगों ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की तरफ आए, तो उसने सोचा कि अब वक्त है कि मैं भी जो है इस्लाम कबूल कर लूँ। लेकिन इतना खौफ ज़्यादा था, इतना डरा हुआ था कि यहाँ पे अगर किसी को पता चल गया तो आप सल्लम तक जाने से पहले ही उसको कत्ल कर दिया जाएगा। क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कंडीशन थी वो आप लोगों ने अगर इंसिडेंट पढ़ा हो तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि किस तरह उन्हें उसने शहीद किया। खैर, वो अपना मुँह छुपा कर आप सल्लम तक पहुँच गया, और जब उसने अपना मुंह उतारा, निकाब हटाया, तो आप सल्लम उसे पहचान गए और उससे पूछा कि तू हबशा है ना? तो कहने लगा जी। तो आप सल्लम ने फरमाया कि मुझे बताओ कि तुमने किस तरह कत्ल किया। तो खौफज़दा हो गए, जो हबशा थे वो खौफज़दा हो गए कि ये क्या सवाल पूछ रहे हैं। खैर, उन्होंने सारा जिस तरह कत्ल किया था सब कुछ बयान किया। अब आप ने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह ने माफ़ किया, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं सकता, इसलिए दोबारा मेरे सामने मत आना। ये नरेट करने का मकसद ये था कि देखें, माफ़ी का भी हक आपके पास है, बदला लेने का भी। जिस कदर आप पे ज़्यादती की, अल्लाह ताला ने ये आप पर फैसला छोड़ दिया। अगर आप बदला लेते हैं तो उसी कदर लें जिस कदर आप पे जुल्म हो गया। अब यहाँ पे अगर आप बदला ले लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि किसी ने आपको पत्थर मार दिया, ठीक है, किसी शख्स ने आपको पत्थर मार दिया। अब आप चाहते हैं कि आप उतना ही बदला लें। ठीक है, आपने भी उसको पत्थर मार दिया, या आपने उसको ज़्यादा पत्थर मार दिए गुस्से में अपना बदला लेने के लिए। ठीक है, या आपने उसको माफ़ कर दिया। अब अगर आप उतना ही बदला लेते हैं जितना उसने आप पे जुल्म किया, यानी एक पत्थर मारा तो आपने उसके बदले एक पत्थर मारा, अब उसमें भी शक है। वो कैसे? कि देखें, एक हो सकता है उसकी थ्रो आपसे कम हो,
ٹھیک ہے. اور اگر آپ زور سے پتھر مار دیں اسے، آپ کی تھرو زیادہ ہو تو اس کو زیادہ چوٹ آئے، آپ کو کم چوٹ آئے، تو کیا ہوا؟ اس کو زیادہ چوٹ لگ گئی اور آپ نے زیادہ ظلم کر دیا. آپ اب ظالم ہو گئے. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ زیادہ مارتے ہیں، ایک پتھر کی جگہ 10 پتھر مار دیتے ہیں، تو پھر تو آپ ہیں ہی ظالم. آپ نے بہت زیادہ ظلم کر دیا. اور اگر آپ معاف کر دیتے ہیں نا، تو آپ کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے، بہت بلند ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ معاف کرنے والا برتری رکھتا ہے ظالم پر. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ پر مسلسل لگاتار ظلم کرتا جا رہا ہے تو آپ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے. کیونکہ آپ اسے کیا کہتے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں، اسے سدھرنے کا موقع دے رہے ہیں، اور آپ صبر کر رہے ہیں اللہ کے کہنے پر. نہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے آپ اگر آواز نہیں اٹھاتے تو اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا. اپنے حفاظت کے لیے جہاں ضروری ہو وہاں ضرور بولیں. اگر لوگ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، چلیں ایک دفعہ ہو گیا، آپ نے معاف کر دیا، لیکن مومن کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، وہ ایک ہی بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اور قرآن پاک میں اپنے خلاف جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس پہ بولنا ہے. ہمارے گھر کی اکثر عورتیں جو ہیں، جو میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ سب سے بڑی بے وقوفی اس میں ہی کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہی مار کھا جاتی ہیں کہ چپ رہ کے برداشت کرتی ہیں کہ ہم صبر کر رہی ہیں. صبر نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ صبر نہیں ہے. آپ کو اس کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا کہ آپ لوگوں کے ظلم سہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اسلام میں کہیں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی. اور معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ آپ معاف کریں. ٹھیک ہے، میرا جو اگلے کوشچن کا جو آنسر ہے وہ یہ مطلب ہے کہ اگر ہم دوسرے شخص کو معاف نہیں کرتے تو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا گناہ تو نہیں دے گا؟ بالکل نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا گناہ اس لیے نہیں دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق ہی آپ کو دے دیا. آپ معاف کریں یا نہ کریں، یا بدلہ لیں، ٹھیک ہے، یا صبر کر مطلب معاف کر دیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ چھوڑ دیا. تو اگر آپ معاف نہیں بھی کرتے لیکن آپ بدلہ بھی نہیں لے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کوشچن کیوں کرے گا؟ معاف کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. معاف کرنا، اس کے لیے بہت بڑا دل اور جگر چاہیے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے معاف، چلیں آپ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، آپ معاف کرنا کس کو کہتے ہیں؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم دلوں میں گرج رکھتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا. ٹو بی ریئلی آنیسٹ، اگر میں اپنی بات کروں تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب میں بدلہ نہیں لیتی، میں اللہ پہ چھوڑتی ہوں. اور بیسٹ وے یہی ہے. دیکھیں، انسان کا بدلہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، لیکن جب رب بولتا ہے نا تو پھر وہ سب کچھ ہلا دیتا ہے. اگر آپ جواب دیں گے نا تو اللہ کی قدرت خاموش ہو جائے گی، اور اگر آپ چپ رہیں گے نا تو پھر اللہ دکھائے گا. وقت آنے دیں، انتظار مت کریں، اپنی زندگی کو کنٹینیو کریں، موو آن کریں. اس پرسن پہ یا اس شخص پہ سٹک مت ہو جائیں کہ اس نے میرے ساتھ اس وقت پہ یہ کیا تھا، اب اس کے ساتھ یہ ہو جائے. بد دعا مت دیں، کسی کو بد دعا مت دیں، کیونکہ وہ اپنی طرف ہی لوٹ کے آتی ہے. ایزی ہو جائیں. معاف نہیں کر سکتے، مت کریں، جسٹ لیٹ اٹ گو. اللہ پہ چھوڑیں. اللہ کو کہیں میں نے سب کچھ پہ چھوڑا، تو بہترین انصاف کرنے والا ہے. جسٹ ڈو دیٹ، اور اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. جب آپ نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر لیا، جب آپ نے اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑ دیا نا، پھر اللہ ایسا بہترین کرتا ہے. کچھ اور ہونا ہو، آپ کے دل کو سکون آ جاتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر کسی نے برا کر دیا نا، ٹھیک ہے، تو سارا کچھ یہی نہیں ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. آخرت میں بھی ایک چیز ہے جہاں عدالت بھی اللہ کی ہوگی، جج بھی اللہ ہوگا، وکیل بھی اللہ ہوگا، فیصلے بھی اس کے ہوں گے. ہر چیز کا مالک اور فیصلہ دینے والا وہ ہوگا اس وقت پہ. جس نے جو کیا ہوگا وہ سب کچھ اس کے اعمال جو ہیں سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، وقتی درد ہے، پین ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے،
یقین کریں جب صبر آتا ہے نا تو پھر ایسا صبر آتا ہے کہ وہ پریشانی، وہ درد خود ہار جاتا ہے. اور جب آپ اللہ پہ یقین اور ایمان رکھ لیتے ہیں نا تو پھر تو بہت ہی مزے کا صبر آتا ہے. کوئی نہیں مرتا. بہت ایکسیپشنل کیسز ہیں جو ڈپریشن کا، جو آج کل کی سوسائٹی ہے، آج کل کے لوگ واقعی میں ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار ہیں. ٹھیک ہے، انزائٹی کا بہت زیادہ شکار ہیں. ٹائم پہ کاؤنسلنگ نہیں کرواتے. ہمارے معاشرے میں تو ایک سب سے بڑا روگ یہ ہے کہ اگر کوئی سائیکالوجسٹ کے پاس چلا جائے، ٹھیک ہے، اپنی تھیراپی کے لیے یا کاؤنسلنگ کے لیے، تو لوگ اس کو پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے. تو یقین کریں اگر آپ سچے مسلمان ہیں نا، اور اللہ ایک تو اللہ کی محبت ہونا ضروری ہے، میں یہ کہوں گی. ٹھیک ہے، اگر مصیبت کے وقت میں نا مسلمان کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے؟ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے. مصیبت آئی ہے آپ پہ، ٹھیک ہے، آپ عیاشیوں میں پڑ گئے. آپ نے کہا بھاڑ میں جائے، فن کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں اینڈ آل دیٹ. اللہ سے دور ہو گئے. مصیبت کے وقت میں اللہ سے دور ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرتا. پریشانی آئی، آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہو گئے، اتنے نزدیک ہو گئے کہ آپ کو اللہ کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اور یہ آزمائش ہے. اور جو لوگ اس کے برعکس چلتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ آزمائش نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے. یہ بہت کامن کوشچن ہے ایک اور، ٹھیک ہے، کہ کس طرح پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہا ہے یا ہماری آزمائش ہے. تو یہ اس کا بڑا سمپل سا آنسر ہے کہ اگر مصیبت آنے پہ آپ اللہ سے دور ہو جائیں تو یہ ایک سزا ہے، اور اگر اللہ کے نزدیک ہو جائیں تو یہ ایک آزمائش ہے. ہم صرف نام نہاد مسلمان کہلانے والے مسلمان ہیں، صرف کہلاوے کے مسلمان ہیں، دکھاوے کے مسلمان ہیں. ہم لوگ سچے مسلمان نہیں ہیں. ہماری باتوں میں، ہمارے کاموں میں بہت تضاد ہے. ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اب رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اپنا دل بڑا رکھیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. اگر کسی نے زیادتی کر بھی نہیں نا، دیکھیں ہمارے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی مثال ہیں. میں قربان جاؤں ان پہ کتنی زیادتیاں ہوئیں، ان کے گھر والوں پہ کتنی زیادتیاں ہوئیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری درد تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. ان کے گھر والوں کی کس طرح ان کو شہید کیا گیا، ان کے جان سے پیارے نواسے. ٹھیک ہے، آپ کے داماد کو شہید کیا گیا، ان کے پورے خاندان کو کس طرح انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دے دیں. تو ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اور ہمیں تو سنت پہ اور قرآن پہ چلنا چاہیے نا. تو ہم کیسے مسلمان ہیں جو سب بھول جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لوگ زیادتی کرتے ہیں، جواب دیں، لیکن دل بڑا رکھیں، بدلہ مت لیں. بدلہ لے کے آپ چھوٹے ہو جاتے ہیں. اپنے رب پہ چھوڑیں، دوری اختیار کریں. سب سے بڑا سلیوشن یہ ہے اس وقت کا کہ آپ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں، ملنا جلنا کم کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان نقصان پہنچا رہا ہے، آپ وہ جس بات پہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ وہاں پہ ایک لمیٹڈ جو ہے وہ لمیٹیشن کر دیں. ٹھیک ہے، باؤنڈری کھڑی کر دیں کہ اس چیز پہ میں آپ کا یقین نہیں کر سکتا. یو ہیو بروکن مائی ٹرسٹ، آئی کین ناٹ ٹرسٹ یو اینی مور، اینڈ تھوڑے سے ڈسٹینٹ ہو جائیں. یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے، یہ اس کے حق میں بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل ہر چیز جو ہے، دیکھیں قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمیں اتنا مضبوط رکھے. مجھے تو سوچ کے خوف آتا ہے، وہ وقت سن کے خوف آتا ہے، پڑھ کے خوف آتا ہے. خدارا اسلام کو فالو کریں. اسلام ہے تو ہم ہیں، اسلام نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں.
آئی ہوپ کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی میسیج ضرور ملا ہو یا کوئی چیز آپ کو ضرور کلک کی ہو. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں, اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ایز اے صدقہ جاریہ, تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے. مجھے سپورٹ کریں, آپ لوگوں کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے. آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو مجھے یہ حوصلہ ملتا ہے, ٹھیک ہے, ویڈیوز بنانے کا, کنٹینٹ شیئر کرنے کا. اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہیں تو آپ مجھے فالو کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں. اف یو وانٹ ٹو بک این اپوائنٹمنٹ سو یو کین ای میل می. میرا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ اور میرے جو باقی اکاؤنٹس ہیں وہ لاسٹ پہ ویڈیو کے وہ آتے ہیں, آپ وہاں جا کے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے ڈسکرپشن میں میرے انسٹاگرام کا لنک موجود ہوتا ہے, آپ وہاں جا کے مجھے میسیج کر سکتے ہیں. آپ مجھے اپنے سجیشنز دے سکتے ہیں کہ میں کن ٹاپکس پہ ویڈیوز بناؤں. مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کی لائف میں اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ کا کیا رد عمل تھا, آپ لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا. Thanks for watching my video. Thank you so much, my YouTube family. Thank you so much to all of you. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.